आज का ये मौका बहुत ही खुशी और मसरत का मौका है कि अल्लाह के फजल करम से हम सही बुखारी की आखिरी हदीस और आखिरी बाब का दर्स लेंगे। दर्स शुरू करने से पहले मैं यहाँ मौजूद मेहमान गिरामी, असातिज़ा किराम और तमाम तालिबात और जो लोग भी यहाँ शरीक हैं उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम में या इस दर्स में शिरकत के लिए ज़हमत गवारा की और अपनी तशरीफ़ आवरी से मजलिस को रौनक बख्शी। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी आमद को कबूल फरमाए और उनकी आमद को हम सब के लिए मुबारक बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दर्स की बरकत से हम सब के दामन को भर दे। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि दर्स शुरू कर दिया जाए और दर्स शुरू करने के बाद, दर्स मुकम्मल करने के बाद फिर इंशाअल्लाह इस बज़्म में और आगे जो चीज़ें की जानी हैं वो की जाएँ। तो बगैर किसी ताख़ीर के हम मुतवज्जह होते हैं दर्स की तरफ। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी आखिरी किताब सही बुखारी की अपनी आखिरी किताब किताब तौहीद को रखा है और उसका आखिरी बाब बाब क़ौलिल्लाहि तआला व नज़अुल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामह व अन्न अअमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न, इसको आखिरी बाब बनाया है। यहाँ पर ये बतलाना मुनासिब रहेगा कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी आखिरी किताब, अपनी सही बुखारी की आखिरी किताब को किताब तौहीद का नाम दिया है और किताब तौहीद का नाम देना ये वाज़ेह तौर पर इस बात का इशारा है कि इंसान के आमाल कुछ भी हों, उसके अंदर आमाल के अंदर तक़सीर चाहे जिस कबील की भी हो, वो तक़सीर काबिल कबूल हो सकती है, काबिल आफ़्व हो सकती है, लेकिन वो तक़सीर जो अमल के बाब में किसी भी तौर पर मकबूल नहीं है, जिसमें कोताही, वो तौहीद का बाब है। और कहीं न कहीं इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस अज़ीम है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका आखिरी कौल ला इलाहा इल्लल्लाह हुआ वो जन्नत में दाखिल होगा। इसका मतलब यह है कि तौहीद ये असासी और बुनियादी चीज़ है जिसके बग़ैर कोई बंदा जन्नत का मुस्तहिक नहीं हो सकता। उखरवी फ़लाह और बहबूद उसके मुक़द्दर में नहीं आएगी जब तक वो तौहीद के आगोश में ना आ जाए। तौहीद के अंदर खलल अगर है तो फिर उसका अंजाम अच्छा नहीं हो सकता है। तो गोया इखलास से आगाज़ किया और तौहीद पर इख्तिताम किया कि हर बंदे का इख्तिताम तौहीद पर होना चाहिए। किताब तौहीद का जो बाब या जो किताब इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने कायम किया है, इस किताब के ताल्लुक़ से बुखारी के जो रुवात हैं अगर आप उनको देखें तो इसमें 3 तरह के अल्फाज दिखाई देते हैं। किताब का जो उन्वान इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने रखा है, उस किताब के उन्वान के ताल्लुक़ से 3 तरह की रिवायतें हमें मिलती हैं बुखारी शरीफ के मुख्तलिफ़ नुस्ख़ों के अंदर। एक जो बतौर ख़ास आम तौर पे मशहूर है वो है किताबुत तौहीद वर्रद्द अलल जहमिया। किताबुत तौहीद वर्रद्द अलल जहमिया, जैसा कि इससे पहले आपके सामने तफसील में बयान कर चुका हूँ, मैं किताब पर ज़्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा, बाब पर आना चाहूँगा। तो किताबुत तौहीद वर्रद्द अलल जहमिया, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने किताब का जो उन्वान दिया है वो तौहीद की किताब है और जहमिया पर रद्द यहाँ पर उन्होंने करने की कोशिश की है। अल जहमिया वग़ैरिहिम, किताब तौहीद वर्रद्द अलल जहमिया वग़ैरिहिम, और वग़ैरिहिम से शारहीन ने क़दरिया को मुराद लिया है।
اور یہ سب تفصیل سے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو ایک سیاغہ تو اس کا یہ ہے کہ کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ وغیرہم، دوسرا عنوان اس کا ہے کتاب التوحید، صرف کتاب التوحید۔ تیسرا جو عنوان نسخوں کے اندر آتا ہے وہ کتاب التوحید کے بجائے اس میں اس طرح کا عنوان ہے کہ کتاب رد علی الجہمیہ التوحید، کتاب رد علی الجہمیہ التوحید، یہ سیاغہ بعض نسخوں کے اندر آیا ہوا ہے۔ اور اگر اس سیاغہ کو ہم لیتے ہیں تو پھر مفہوم بدل جائے گا، گویا امام بخاری کا اساسی مقصد توحید پر گفتگو کرنے سے زیادہ یہ مقصد ہے کہ جہمیہ اور ان کے موافقین پر رد کرنا وہ چاہتے ہیں، یعنی کتاب رد علی الجہمیۃ التوحیدہ، ایسی صورت میں التوحید رد کا مفعول بنے گا، یعنی جہمیہ کے توحید کو رد کرنے کا بیان، یعنی جہمیہ کے ہاں جو توحید کا مضمون ہے وہ ان کے ہاں وہ اس کو رد کرتے ہیں، تو اس چیز کا بیان امام بخاری کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن شارحین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جہمیہ توحید کا انکار نہیں کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تعطیل کے مدارج ہیں، اور ان مدارج میں فلاسفہ کے بعد جہمیہ کا نمبر آتا ہے، جیسا کہ اگر آپ نے عقیدہ میں تفصیل پڑھی ہوگی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ فلاسفہ اور ملاحدہ کے بعد دوسرے نمبر پہ جہمیہ کا درجہ آتا ہے تعطیل میں۔ تو یہ لوگ اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں ضرور، لیکن توحید کا انکار نہیں کرتے۔ توحید کا وہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات کرتے ہیں، لیکن ان کی توحید کیا ہے اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ توحید جہمیہ کی ایک الگ مضمون رکھتی ہے، معتزلہ کی توحید ایک الگ مضمون رکھتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ توحید کا لفظ یہ قدر مشترک ہے باطل فرقوں میں، اہل بدعت میں اور اہل توحید جو حقیقت میں اہل سنت ہیں ان کے درمیان، لیکن توحید کے مضمون کو مراد لینے میں اصل تفصیل میں جا کر کے حقیقت آشکار ہوتی ہے، ورنہ توحید معتزلہ کے اصول خمسہ میں سے ایک اہم اصول ہے، اور یہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں۔ تو جب معاملہ ایسا ہے تو پھر جہمیہ کے توحید کے انکار کرنے کا بیان، یہ بات گلے نہیں اترتی، اس لیے شارحین نے اس سیاغہ پر گفتگو کی ہے، اور راجح قول اسی کو قرار دیا ہے کہ اصل جو توحید اس کتاب کا عنوان ہے وہ ہے کتاب التوحید، یعنی اساساً امام بخاری رحمہ اللہ توحید کے مضمون کو آشکار کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں، اس توحید کے مضمون میں جو اہل بدعت نے گل افسانیاں کی ہیں، یا ان لوگوں نے جو خرافات مچائی ہے، اس کا بھانڈا انہوں نے پھوڑنے کی کوشش کی ہے۔ تو گویا کتاب التوحید کے اندر دو مقصد ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا، ایک تو توحید کے مضمون کو واضح کریں، اور دوسری بات یہ کہ توحید کے مضمون میں جو اہل کلمہ یا اہل اسلام میں سے جن لوگوں نے اس کے اندر اس کے مفہوم کو بگاڑ کر اس کا مضمون مراد لینے کی کوشش کی ہے، ان تمام لوگوں پر رد کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو کتاب التوحید والرد علی الجہمیۃ وغیرہم، یہ عنوان نہایت جامع اور نہایت اپنے مضمون پر مشتمل دکھائی دیتا ہے ہر اعتبار سے، اس طور پر کہ توحید کا ایک تو وہ مضمون ہے جو اہل حق کے یہاں ہے، تو اس کو بیان کریں گے، پھر اس کے بعد اس توحید میں تعطیل کا سب سے اعلیٰ درجہ جہمیہ کے ہاں پایا جاتا ہے، تو ان کا نام ذکر کیا گیا والرد علی الجہمیہ، اور وغیرہم کہہ کر کے جیسا کہ شارحین نے کہا امام بخاری رحمہ اللہ نے قدریہ کو مراد لے لیا ہے۔ تو اب جہمیہ اور قدریہ یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری پڑھتے ہوئے ہم حدیث کے ساتھ ساتھ عقیدے کا بھی تخصص حاصل کرتے ہیں، اور اگر عقیدے کے اندر کوئی بندہ پیدل ہے تو پھر وہ امام بخاری کی صحیح بخاری کو صحیح طور پر سمجھ نہیں پائے گا۔ تو جیسے امام بخاری کی فقاہت شرعی مسائل کو بیان کرنے میں ہے، ویسے ہی امام بخاری کی فقاہت عقائد کی اساسیات کو بیان کرنے میں ہے،
اور امام بخاری اس چیز پر ہمیشہ ان کی توجہ رہا کرتی ہے۔ خلق و افعال العباد وغیرہ کے تعلق سے آپ جانتی ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی مستقل تالیف ہے۔ تو یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے توحید کا جو کتاب قائم کی، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اہل سنت والجماعت کے ہاں توحید کا مقصود کیا ہے، اس کو انہوں نے آشکار کیا۔ دوسری بات یہ کہ جہمیہ جو توحید مراد لیتے ہیں، اسماء و صفات کا کلی طور پر انکار کر کے اس پر رد کرنا مقصد ہے، اور ساتھ میں قدریہ پر رد کرنا مقصد ہے۔ اور قدریہ آپ جانتی ہیں کہ عقیدے کا ایک بہت مشہور فرقہ ہے جو تقدیر کا انکار کرتا ہے، جو تقدیر کا بالکلیہ انکار کرتا ہے، اور مکمل طور پر انسان کے اعمال کا، انسان کے افعال کا خالق خود انسان کو گردانتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب اللہ تعالیٰ کو پیشگی علم نہیں ہوا کرتا، انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ کے پاس کوئی علم نہیں ہے کہ وہ بندہ پیدا ہونے کے بعد کیا کرے گا، یہاں تک کہ پیدا ہونے کے بعد بھی انسان جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پیشگی علم نہیں ہوتا، جب بندہ کر چکتا ہے تب اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے۔ تو تقدیر کے منکرین کا معاملہ افعال عباد کی خلق افعال العباد سے بھی جا کر کے ملتا ہے، اس کے ناڈے ملتے ہیں۔ اور قدریہ ہی میں سے معتزلہ بھی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ معتزلہ کی جو تقسیم ہے اساساً وہ اسماء و صفات کے باب کی تقسیم ہے، لیکن اگر تقدیر کے باب میں آپ دیکھیں تو معتزلہ قدریہ ہیں، تقدیر کے باب میں معتزلہ قدریہ ہیں۔ تو یہاں پر جہمیہ اور قدریہ کو انہوں نے جمع کر دیا۔ جہمیہ تقدیر کے باب میں جبریہ ہیں، اور قدریہ جو تقدیر کے منکرین ہیں۔ گویا امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے اس کتاب کے ترجمے کے اندر انہوں نے تقدیر کے باب میں جبر اور قدر دونوں کو اکٹھا کر دیا، اور جبریہ اور قدریہ، جبریہ کی طرف اشارہ جہمیہ کا نام لے کر کے کر دیا، چونکہ مقصد تقدیر کے مسئلے کا بھی حل کرنا ہے، اور اعمال کے تعلق سے جو خصوصی طور پر اختلاف پایا جاتا ہے توحید کے مضمون میں اس کو آشکار کرنا ہے۔ تو جہم اور قدر، جہمیہ اور قدریہ یعنی جہمیہ اور معتزلہ، اس لیے کہ تقدیر کے باب میں معتزلہ قدریہ ہیں۔ تو اس طور پر امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے ترجمے کے اندر ان باطل فرقوں جو اساس ہیں، آپ جانتے ہیں کہ باطل فرقوں کی اساس 4 فرقے ہیں، جیسا کہ سارے جو فرق پر لکھنے والے مصنفین ہیں ان تمام لوگوں نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ اساسی طور پر سارے فرقوں کی جڑ 4 ہیں۔ ان میں سے یہ فرقے جو ہے جن کو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے، یہ فرقے انہی میں سے ہیں۔ باقی 2 فرقے جو رہ جاتے ہیں ان پر رد امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الاحکام کے اندر کر دیا ہے، بعض کے اندر کسی اور کتاب کے اندر کر دیا ہے۔ خوارج پر جو ہے رد موجود ہے، اسی طریقے سے روافض پر، شیعوں پر رد امام بخاری کی مستقل کتاب کے اندر موجود ہے۔ اس آخری کتاب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جہمیہ، قدریہ یعنی معتزلہ، ان فرقوں پر رد کرنے کے لیے خصوصی طور پر اس کتاب کو انہوں نے قائم کیا ہے، اور ساتھ میں ان کے ہم مسلک جو اور فرقے ہیں ان کو بھی اس کے ضمن میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہو گئی بات کتاب کے تعلق سے۔ اب آئیے اصل جو باب آج ہمیں پڑھنا ہے، اس کے اندر باب قول اللہ تعالی، امام بخاری رحمہ اللہ نے آخری باب قائم کیا ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ یہ قرآن کریم کی مشہور آیت ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے ترجمۃ الباب کا عنوان بنایا ہے، ترجمۃ الباب کی زینت بنایا ہے، اور اس باب کی پیشانی کا جھومر بنایا ہے، اس لیے کہ یہ آیت یہ اپنے مضمون پر، اور امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں جو چیز ثابت کرنا چاہتے ہیں اس کے پورے مضمون پر یہ مشتمل ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم موازین حاضر کریں گے۔ نضع، وضع یضع کا لفظی معنی ہوتا ہے رکھنا، لیکن یہاں پر جو امام بخاری کے شارحین ہیں، خاص طور پہ شیخ عبداللہ غنیمان وغیرہ جنہوں نے کتاب التوحید پر خصوصی طور پر شرح کی ہے اس کی، وہ کہتے ہیں کہ نضع یہاں پر نحضروں کے معنی میں ہے، یعنی ہم ان موازین کو، ان میزانوں کو، ان ترازوؤں کو ہم حاضر کریں گے۔ حاضر کرنے کا مقصود یہاں پر امام بخاری یا اس آیت سے مفسرین نے مراد لیا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے میزان کو پیدا تو پہلے سے کر رکھا ہے، لیکن وہاں پر جب بنو آدم کے اعمال کو تولا جائے گا، ان کے تولنے کے لیے لایا جائے گا،
تو وہاں پر اللہ رب العالمین حاضر کرے گا خلائق کے سامنے، یہ مقصد ہے۔ تو وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، اور موازین میزان کی جمع ہے جیسا کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں، اور میزان ترازو کو کہا جاتا ہے جس پر چیزیں تولی جاتی ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، جبکہ یہ بات ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ میزان ایک ہوگا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر اس پر تفصیل سے گفتگو کی ہے اور علماء کے اقوال کو ذکر کیا ہے، اور جو ادلہ شرعیہ ہیں ان کا استقصاء کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ میزان حقیقت میں ایک ہوگا، لیکن یہ آیت کریمہ جمع کا صیغہ استعمال کرتی ہے۔ یہاں پر تھوڑی سی دیر ہم رکنا چاہیں گے اگر وقت زیادہ نہ ہو رہا ہو، اس لیے کہ ابھی اصل گفتگو ہماری باقی ہے۔ بہرحال موازین جمع کا صیغہ یہاں پر استعمال کیا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میزان حقیقت میں ایک ہوگا، پھر اس کو جمع کا صیغہ کیوں لایا گیا؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے چند جوانب ذکر کیے ہیں کہ جمع کا صیغہ اس لیے لایا گیا ہے کہ اعمال کی نوعیتیں الگ الگ ہوں گی، جیسے زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، اور عبادات ہیں، حج ہے، اسی طریقے سے نیکی کے الگ الگ ابواب ہیں، تو الگ الگ ابواب کی نیکیاں، الگ الگ طرح کی الگ الگ نوعیت جو نیکیوں کی ہے، اس کے اعتبار سے ترازو کو جمع لایا گیا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ چونکہ سارے کے سارے لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے اور اس میں نیک اور بد اور ہر طرح کے الگ الگ افراد ہوں گے، تو ان افراد کی رعایت کرتے ہوئے موازین کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی باتیں ذکر کی گئی ہیں، لیکن یہاں پر اگر میں آپ کو ایک اور بات کی طرف لے چلوں، قرآن کریم کے اندر سورہ رحمان میں، سورہ رحمان کو اگر ہم اور آپ پڑھتے ہیں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے میزان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ رحمان کے آغاز پر الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان۔ یہاں پر سب سے پہلی مرتبہ یہاں اس سورت کے اندر میزان کا لفظ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے۔ غور کریں آپ، والسماء رفعها ووضع المیزان، بالکل وہی صیغہ اللہ رب العالمین نے استعمال فرمایا ہے جو اس آیت کریمہ میں جو ترجمۃ الباب میں ذکر کیا ہے امام بخاری نے، یہی صیغہ وہاں پر بھی استعمال کیا ہے۔ یہاں نضع ہے اور وہاں وضع ہے، والسماء رفعها ووضع المیزان، وہاں ماضی کا صیغہ ہے، یہاں مضارع کا صیغہ استعمال کیا گیا، چونکہ یہ قیامت سے گفتگو کر رہی ہے یہ آیت کریمہ، اور وہاں پر اللہ رب العالمین نے تخلیق کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بعد اس ضمن میں، ترتیب میں میزان کے رکھنے کا یا میزان کے وضع کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ رحمان میں میزان کے تعلق سے جو گفتگو آئی ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہماری توجہ کو کھینچتی ہے۔ وہاں پر آپ دیکھیں آگے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، پھر فرمایا أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ، پھر فرمایا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، یعنی 3 آیتوں میں 3 بار لگاتار میزان کا لفظ مکرر ذکر کیا گیا، اور یہ عربی کا ادنا طالب علم بھی جانتا ہے کہ عربی زبان میں اگر ایک بار اس میں ظاہر ذکر کر دیا جائے اور دوبارہ اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو، دوبارہ اس کو ذکر کرنا مقصود ہو، تو اس کی ضمیر لائی جاتی ہے، اس میں ظاہر کا اعادہ نہیں کیا جاتا۔ عربی کا مبتدی طالب علم بھی اس بات کو جانتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں 3 آیتوں میں لگاتار 3 مرتبہ اور بعینی انہی الفاظ کو، اس کے ہم معنی کلمے کو بھی نہیں، بعینی اسی کلمے کو اللہ رب العالمین نے 3 مرتبہ تذکرہ فرمایا اس کا۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، پھر فرمایا أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ، پھر فرمایا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، المیزان المیزان المیزان، لگاتار 3 مرتبہ 3 آیتوں میں بعین ہی انہی الفاظ کو تکرار کے ساتھ ذکر کیا گیا۔
اور آپ جانتی ہیں کہ عربی زبان میں اقل جمع 2 ہوتی ہیں، لیکن جمع کا اطلاق 3 سے شروع ہو جاتا ہے، اور میزان یہاں پر 3 بار ذکر کیا گیا ہے۔ اور اگر میزان 3 بار ذکر کیا گیا ہے تو موازین تو ویسے ہی ہو گیا جیسے یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس بارے میں اگر آپ مفسرین کو دیکھیں تو مفسرین نے مختلف پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو عربی زبان کے قاعدے کا تقاضا ہے اس قاعدے پر عمل نہ کرتے ہوئے قرآن میں اس کے علاوہ ایک نئی ڈگر کو کیوں اختیار کیا گیا، اس پر گفتگو کرتے ہوئے بہت سارے جو شارحین ہیں اور مفسرین ہیں ان میں سے بعض نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہاں پر ضمیر کا لوٹانا مناسب نہ ہوتا، اس لیے کہ ضمیر وہاں لوٹائی جاتی ہے جہاں اس میں ظاہر کو ہی مراد لینا مقصد ہوتا ہے، لیکن یہاں اللہ رب العالمین نے جو 3 مرتبہ میزان استعمال کیا ہے، یہ تینوں میزان اپنے کوئی میزان اس میں سے پہلے والے کے معنی میں نہیں ہے، یہ مستقل الگ الگ میزان ہے، اس لیے یہاں پر وہ قاعدہ ہی فٹ نہیں بیٹھے گا کہ اس میں ظاہر آ چکا ہے تو اس کی طرف ضمیر لوٹنی چاہیے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ صاحب میزان اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر 3 طرح کے میزان بنائے ہیں، اس دنیا کے اندر بھی، آخرت میں بھی یہی میزان، ان میزانوں کی رعایت ہوگی، اور دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے یہ 3 میزان بنائے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا میزان وہ ہے جس کو قرآن نے السماء کے ساتھ ذکر کیا ہے، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ نے آسمان کو بلند کیا اور میزان کو اتارا۔ یہاں میزان سے مراد کہتے ہیں کہ اس سے مراد شریعت مطہرہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو بھی شرائع سماویہ اپنے اپنے رسولوں اور نبیوں پر اتاری، وہ ان کی قوموں کے لیے حلال و حرام، جائز و ناجائز، درست و نادرست کا پیمانہ ہوا کرتی تھی۔ شریعتیں وہ میزان ہوا کرتی ہیں کسی بھی چیز کے درست ہونے کا یا غیر درست ہونے کا، جائز ہونے کا یا ناجائز ہونے کا، روا ہونے کا یا ناروا ہونے کا۔ تو شرائع مطہرہ جو آسمان سے اللہ رب العالمین نے نبیوں کے ذریعے سے اتاری، یہ میزان، یہ حقیقی میزان ہے، اور اسی میزان پر حضرت انسان کے سارے اعمال کو تولا جائے گا، یہ حقیقی میزان ہے۔ باقی جتنے بھی موازین آگے ذکر کیے جا رہے ہیں وہ موازین اس میزان کے تابع ہیں۔ جب بھی کوئی میزان اس میزان کی حد سے باہر جائے گا تو پھر وہ حدود اللہ کے اندر تجاوز ہو جائے گا، وہ اللہ کی شریعت سے تجاوز ہو جائے گا۔ تو کہا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اس سے مراد شریعت کا میزان ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے جو اس دنیا میں اعمال کو ناپنے کا، اعمال کے درست اور غیر درست ہونے کا جو پیمانہ وحی کے ذریعے سے اپنے معصوم رسولوں کو اور نبیوں کو عطا فرمایا، اس میزان کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان، اللہ تطغوا فی المیزان۔ یہاں غور کیجئے آپ کہ اس میزان کے ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ قید لگا دی کہ میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ یہاں پر محققین علماء نے، خاص طور پر دکتور فاضل صالح سامرائی جو علوم قرآن کے ماہرین میں اس دور میں شمار کیے جاتے ہیں، معاصر ہیں اور ابھی حیات ہیں، اللہ رب العالمین ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، تو فرمایا کہ یہاں جو میزان ہے اللہ تطغوا فی المیزان، اس میزان سے مراد عقل کا میزان ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے پاس عقل عطا کی ہے، اور اس عقل کے ذریعے سے وہ جائز ناجائز، نفع بخش اور نقصان دہ چیزوں کی تمیز کر سکتا ہے، وہ اس کے ذریعے سے نیک اور بد میں فرق کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ عقل کا میزان ہر فرد بشر کے پاس اللہ رب العالمین نے ودیعت کر رکھا ہے، پیدائشی طور پر، فطری طور پر، اس کو کہیں سے حاصل کرنے یا ایڈاپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ عقل کا میزان شرع کے میزان کے تابع ہونا چاہیے۔ شرع کا میزان عقل کا میزان شرع کے میزان کے تابع ہونا چاہیے، اور اللہ رب العالمین عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ جانتا تھا کہ بندوں کو جو یہ میزان عطا کیا جا رہا ہے
اس میزان کو وہ درست اور غیر درست دونوں طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس لیے طغیان کا تذکرہ اس میزان کے ساتھ بطور خاص اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ عقل کا جو میزان میں تمہیں دوں گا اس میزان کو استعمال کرنے میں حد سے تجاوز نہ کریو۔ اور یہ حد سے تجاوز کیسے نہیں ہوگا؟ جب انسان کی عقل کا جو میزان ہے وہ شرع کے میزان کے تابع رہے، یعنی عقل نقل کے تابع رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک معرکۃ الآراء مسئلہ ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی مستقل ایک تصنیف ہے درء تعارض العقل والنقل۔ جتنے بھی اہل بدعت ہیں چاہے وہ ان کی بدعت چھوٹی بدعت ہو یا بڑی بدعت ہو، بدعت مکفرہ ہو، بدعت مفسقہ ہو، ان سب کے یہاں جو چیز قدر مشترک ہے، یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں یہ اشاعرہ اور ماتریدیہ جو سب سے اہل سنت والجماعت سے قریب فرقہ ہے اہل بدعت میں، ان کے یہاں بھی ان کو لیتے ہوئے بشمول اشاعرہ ماتریدیہ، اور اس سے اوپر آپ چلے جائیں معتزلہ، اس سے اوپر آپ چلے جائیں جہمیہ، اس کے اوپر آپ چلے جائیں فلاسفہ ملاحدہ وغیرہ، دہریہ وغیرہ یا زنادقہ وغیرہ، آپ جہاں تک آگے بڑھتے چلے جائیں گے ان سب کے درمیان اگر آپ کو کوئی قدر مشترک دکھائی دے گا تو وہ ہے عقل کو نقل پر مقدم کرنا۔ جو چیز قدر مشترک، جو اصول ان کے یہاں مشترک ہے وہ یہ ہے کہ عقل کو نقل پر مقدم کرنا۔ قرآن کی آیت ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان کیوں نہ ہو، اگر وہ عقل کے دائرے میں نہیں آتا تو پھر ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، اس کی کوئی توجیح کر دیں گے۔ آپ جانتے ہیں کرخی کا جو مشہور قول ہے احناف میں سے اصول فقہ کا جو ماہر ہے کہ جو بھی حدیث ہمارے امام کے قول کے مخالف جائے گی یا تو ہم اس کو منسوخ کہہ دیں گے اور یا تو پھر اس کے بارے میں کوئی اور تعویل کر دیں گے۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جتنے بھی باطل فرقے ہیں ان کی جڑ یہی ہے، یہیں سے اسی لیے امام بخاری سمیت جتنے بھی علماء سلف ہیں، امام مالک سے الاستواء معلوم والا جو مشہور مقولہ ان کا ہے، آپ دیکھ لیں گے کہ سلف کے جتنے بھی علماء ہیں انہوں نے اس چیز پر اساسی طور پر زور دیا ہے کہ عقل نقل کے تابع رہے گی، عقل کو نقل پر امام نہیں بنایا جائے گا بلکہ نقل کو امام بنا کر کے عقل کو اس کے تابع کیا جائے گا۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ۔ عقل کے میزان میں طغیان کا شکار مت ہونا۔ تو طغیان کا شکار عقل کا میزان جو ہے اس کے اندر طغیانی کب آئے گی؟ جب وہ شرع کی تعلیمات کو پس پشت ڈال کر کے اور اپنے بلبوتے پر کھڑے ہونے کی کوشش کرے گی، جو اس کی پہنچ سے باہر کی چیز ہے۔ تو یہاں پر گویا اللہ تطغوا فی المیزان میں جو میزان مراد لیا گیا ہے یہ عقل کا میزان ہے جو اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں تمام جنوں اور انسوں کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد اور اسی سے ہم ذوی العقول کی اصطلاح آپ نے نحو و صرف کے اندر پڑھی ہوگی، ذوی العقول غیر ذوی العقول، تو ہمیں ذوی العقول اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہم اس میزان سے متصف ہیں، اللہ رب العالمین نے اس میزان سے ہمیں مشرف بنایا ہے، یہ میزان ہمیں عطا کیا ہے۔ لیکن اس میزان کو عطا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پر ایک قید لگا دی کہ طغیان کا شکار نہ ہونے دینا اس میزان کو، اور جتنی گمراہی اس دنیا میں آئی ہے وہ اسی میزان میں طغیان کی وجہ سے وہ گمراہیاں آئی ہیں۔ تو اللہ تطغوا فی المیزان یہ دوسرا میزان ہو گیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو میزان الشرع ہے وہ ایک الگ میزان ہے، اس کا الگ پیمانہ ہے، اور میزان العقل یہ ایک الگ پیمانہ ہے۔ اور جب یہ میزان الگ ہے تو اس میزان کو کہ یہاں پر ضمیر کو استعمال کر کے پہلے میزان کی طرف لوٹایا نہیں جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ الگ میزان مراد لیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ یہاں اس تیسری آیت میں جس میزان کو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے یہ وہ میزان ہے جو ہم اور آپ سبھی لوگ جانتے ہیں، جس ترازو کے ذریعے سے ہم غلہ تولتے ہیں یا ناپنے کی چیزوں کو یا تولنے کی چیزوں کو، جو پیمانہ اس دنیا میں ہم استعمال کرتے ہیں ناپنے کے لیے، وزن کرنے کے لیے، جو عام ترازو مراد لیتے ہیں، یہ عام ترازو اس تیسرے میزان سے مراد ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جیسا کہ بتایا آپ کو کہ پہلا جو میزان ہے، باقی دونوں میزان اس میزان کے تابع ہیں، اس لیے کہ جو ناپ تول کا جو حصی ترازو ہے اس ترازو کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے
بطور خاص قرآن کریم کے اندر ایک قوم پر عذاب ہی اس لیے اتارا کہ اس میزان کے اندر انہوں نے بدماشی شروع کر دی تھی اور ڈنڈی مارنا شروع کر دیا تھا۔ ویل للمطففین والی صورت کے اندر بھی اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے کہ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ قوم شعیب کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اس چیز کو خاص طور سے مکیال اور میزان جو ان کے ہاں تھا اس کے اندر جو انہوں نے ڈنڈیاں مارنا شروع کر دی تھیں اور لوگوں کے حق مارنے لگے تھے، اس میزان کے اندر بھی ناپ تول میں ڈنڈی مارنے پر اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں قوموں پر عذاب نازل کیا۔ یہاں سے اس کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ تو گویا چاہے اس دنیا میں جو عام ترازو مراد لیا جاتا ہے یہ، یا پھر عقل کا ترازو، یہ دونوں کے دونوں ترازو پہلے ترازو کے تابع ہو کر کے استعمال ہونے چاہیے۔ اگر یہ دونوں ترازو شرع کے میزان کے سے خارج ہوتے ہیں، شرع کے میزان کو درکنار کر کے وہ ان تعلیمات کو پس پشت ڈال کر کے اگر طغیانی کا شکار ہوتے ہیں تو انسان ہلاک و برباد اور خسارہ پانے والا ہو جائے گا۔ اب یہاں پر اس تفسیر کی روشنی میں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ کا ایک پہلو آپ اور اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو جمع کا صیغہ استعمال فرمایا ہے وہ در حقیقت ان سارے موازین کے درمیان اعتدال کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کو پورا کرنا بھی یہاں پر مقصود ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور یہاں سے قسط کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے، القسط، یہ امام زجاج نے اور دوسرے لغویین نے اس بات کو کہا ہے کہ یہ جمع کے لیے بھی آتا ہے اور مفرد کے لیے بھی آتا ہے۔ میزان القسط بھی کہا جاتا ہے، موازین القسط بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہاں پر انصاف مراد ہے۔ اور قسط کا لفظ امام مجاہد سے نقل کیا ہے بخاری رحمہ اللہ نے کہ قسط کا معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ القسطاس العدل بالرومیہ، یہ رومی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے عدل، انصاف۔ قسط کے بارے میں جو لغویین نے اور حافظ بن حجر نے اور باقی شراح نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ قسط یہ امام بخاری کہتے ہیں کہ القسط مصدر المقسط، یہ مقسط کا مصدر ہے، مقسط کا مصدر ہے، یعنی اقسطا کے معنی میں یہ قسط استعمال ہوتا ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ قسط کا لفظ جب مجرد میں ہوتا ہے تو یہ ظلم کے معنی میں ہوتا ہے، قاسطا، اسی سے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا قرآن کریم نے کہا، تو قاسطون سے مراد ظالم لوگ ہیں۔ لیکن جب اقسطا کے اندر آپ لے جاتے ہیں تو سلب ماخذ جو آپ نے شذ العرف میں پڑھا ہوگا، اگر نحو کی کتاب، صرف کی کتاب آپ نے پڑھی ہوگی، باب افعال میں جب اس کو لے جاتے ہیں تو قسط کا معنی ظلم ہوتا ہے، لیکن اقسطا جب آپ کہہ دیں گے تو اس کا معنی ہو جائے گا ظلم کو ختم کرنا، اور ظلم کو ختم کرنا وہی عادل ہے۔ تو اقسطا کا معنی جب ہوگا تو انصاف کا معنی ہوگا، عادل کا معنی ہوگا۔ اور قسط یہاں پر جو مصدر استعمال کیا گیا ہے، امام بخاری نے تضعیف کے صیغے سے یہ قول نقل کیا ہے، لیکن اس کو یہاں پر نقل کر کے یہ اشارہ دے دیا کہ ان کا رجحان اس قول کی تائید کی طرف ہے، یعنی اقسطا کا جو مصدر ہے وہ اقساط آئے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ اقسطا یقسط اقساطا، اکرما یکرم اکرامن آنا چاہیے، لیکن امام بخاری کہتے ہیں کہ قسط یہ مقسط کا مصدر ہے۔ تو یہاں پر بعض شارحین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ مصدر یہاں پر اصل کے اعتبار سے کہا گیا ہے، یعنی مقسط کا جو مادہ ہے وہ اصل اس کا مصدر ہے۔ مصدر سے مراد یہ والا مصدر نہیں جو ہم جانتے ہیں کہ یعنی اقساط کی جگہ پر وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قسط مصدر ہے، بلکہ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اقسطا کا مصدر ہے، یعنی اقسطا کا جو مادہ ہے وہ اس معنی کے اندر، اس معنی پر دلالت کرتا ہے، یعنی عدل کے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ یہاں پر ایک چیز یہ کہنی ہے کہ قسطاس امام مجاہد رحمہ اللہ، امام مجاہد ابن جبر، امام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وارضاہما حبر الامہ، جو میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کے ہاں سے آواز نہ آئے تاکہ درس جاری رکھا جا سکے۔ مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ جلیل القدر یہ تابعی ہیں اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے خاص شاگرد ہیں، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابہ کرام میں تفسیر میں
بعض دوسری بچیاں جو وہاں پر بڑی بچیاں ہیں وہ چھوٹی بچیوں کو کنٹرول کریں، آواز آ رہی ہے یہاں پر۔ تو مجاہد ابن جبر یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے خاص شاگرد ہیں، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ صحابہ کرام میں تفسیر کے باب میں سب سے زیادہ ماہر اور سب سے زیادہ معتبر اور حجت مانے جاتے ہیں۔ جو بڑے صحابہ کرام تھے، وہ کبار صحابہ، وہ بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی آیت کے مضمون کو سمجھنے کے لیے رجوع فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ صغار صحابہ میں سے ہیں، لیکن یہ اس کے باوجود قرآن فہمی میں ان کا مقام اتنا بلند یوں تھا کہ ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص دعا فرمائی تھی۔ تو مجاہد ابن جبر عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، انہوں نے قسط کا معنی بیان کرتے ہوئے کہا کہ قسط کا لفظ یہ اصلاً رومی زبان کا لفظ ہے، اور رومی زبان سے عربی زبان میں آیا، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس قول کو ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ بات امام بخاری کے نزدیک بھی راجح ہے۔ اور یہاں پر ایک چیز یہ کہنے کی ہے کہ کیا اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ رومی زبان کا لفظ ہے، تو کیا قرآن کے اندر اجنبی زبانوں کے الفاظ بھی ہیں؟ تو پھر قرآن کے بارے میں قرآن کا یہ کہنا کہ ہم نے اس قرآن کو لسان عربی مبین میں اتارا اور فصیح زبان کے اندر اتارا، تو یہ چیز اس کے خلاف نہیں جاتی؟ تو اس پر شارحین نے کہا ہے کہ قرآن نے کسی غیر عربی زبان کا لفظ کسی غیر عربی لفظ کا استعمال نہیں کیا ہے، حقیقت میں یہ عربی زبان کا لفظ بن چکا تھا جس زمانے میں قرآن کریم کا نزول ہوا ہے، یعنی یہ گرچہ غیر عربی لفظ ہے اپنی اصل کے اعتبار سے، لیکن قرآن کے نزول کے زمانے میں یہ قرآن کا حصہ بن چکا تھا اور عربی زبان کا حصہ بن چکا تھا، اس لیے یہ غیر عربی نہیں رہ گیا۔ لیکن اس کے علاوہ ایک چیز اور ذکر کی ہے، بعض ائمہ لغت نے ذکر کیا ہے کہ مجاہد کے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رومی زبان سے یہ لفظ عربی زبان کے اندر آیا ہے، بلکہ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے علماء لغت کی تفصیل اگر آپ کو معلوم ہو کہ پوری دنیا کی زبانوں کو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 بیٹوں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، سام، حام اور یافس۔ تو سام کی جو زبانیں ہیں وہ ساری زبانیں ایک اصل زبان سے نکلی تھیں، سام ابن نوح کی نسل کے اندر، اور حام ابن نوح کی نسل کے اندر ایک زبان چلی تھی۔ اسی طریقے سے یافس ابن نوح کی نسل سے جو نسلیں چلی ان میں ایک زبان چلی۔ تو سام کی زبان میں، سام کی نسل کی زبان میں جو اصل زبان تھی، اس زبان سے پھر زبانیں الگ الگ بنتی گئیں، لیکن ان زبانوں کے اندر سام جو اصل تھے ان کی زبان کے بعض کلمات ان مختلف بعد میں پھوٹنے والی زبانوں کے اندر باقی رہ گئے، جن کو ہم لغات سامیہ کہتے ہیں۔ لغات سامیہ کا مطلب ہوا وہ زبانیں جو سام ابن نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں چلی۔ اب آپ دیکھ لیں، عربی زبان ہو، سنسکرت زبان ہو، یا انگریزی کی جو زبانیں ہیں، یونانی زبانیں ہیں، یورپ کی جتنی بھی زبانیں ہیں، ان کو لغات الہند اوروبیہ کہا جاتا ہے یا انڈو یورپین لینگویجز کہا جاتا ہے۔ ان سب کے ڈانڈے اوپر جا کر کے سام ابن نوح کے یہاں مل جاتے ہیں۔ تو ان ساری زبانوں کے اندر کچھ الفاظ ابھی بھی ایسے ہیں جو مشترک طور پر پائے جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں یم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ بحر کا بھی لفظ آیا ہوا ہے، لیکن یم کا بھی لفظ آیا ہوا ہے۔ مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ یہ یم، یہ اصل لغات سامیہ کے اندر یہ لفظ یہ وہاں سے قرآن نے لیا ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے، علماء لغت نے انہی سب الفاظ سے دلیل پکڑی ہے کہ عربی زبان اوپر جا کر کے کس زبان سے جا کر کے ملتی ہے۔ اور یم کا لفظ سنسکرت زبان کے اندر بھی موجود ہے اور بعین ہی اسی معنی پر دلالت کرتا ہے، اور یہیں سے لوگوں نے عربی اور سنسکرت کی قربت کو جوڑا ہے کہ یہ دونوں بہنیں ہیں اور ان کی ماں ایک ہے، یعنی یہ لغات سامیہ سے نکلی ہیں۔ تو ان شارحین نے کہا کہ مجاہد کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان الفاظ میں سے ہے جو کئی زبانوں میں مشترک طور پر آج بھی باقی ہیں۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ رومی زبان کے اندر سے ایڈاپٹ کیا گیا ہے، یہ کہنا نہیں چاہتے،
بلکہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قسط عربی زبان میں جس معنی میں مستعمل ہے بعین ہی اسی معنی میں رومی زبان کے اندر بھی استعمال ہے۔ اب جیسے یم کا لفظ ہے، ہم اگر یہ کہیں کہ یم سنسکرت زبان کا لفظ ہے تو یہ غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ قرآن نے سنسکرت کا لفظ نہیں استعمال کیا ہے، لیکن اب وہی لفظ سنسکرت میں اسی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سنسکرت اور عربی زبانیں یہ مشترک ہیں، اوپر کہیں ان کی ماں ایک ہے، تو اس بات پر دلالت کرتی ہیں یہ چیزیں۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ لفظ عربی نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات میں آپ سے یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قسطاس مجاہد کے الفاظ ہیں کہ قسطاس یہ رومی زبان میں عدل کے معنی پر ہے۔ اگر آپ آج بھی انگریزی زبان کو دیکھیں، آج کی جو انگریزی زبان ہے اس کے اندر جسٹس کا لفظ بولا جاتا ہے، جسٹس، آپ دھیان دیں، جسٹس، یہ جیم عربی لہجات کے اندر قاف اور جیم یہ دونوں ایک دوسرے کے جگہ پر ریپلیس ہوتے رہتے ہیں۔ جسٹس، جیسے آج بھی آپ مصری لہجہ سنیں گے تو کالا کو وہ لوگ کہتے ہیں گالا، کالا گالا، گلتو قلتو گلتو، سعودی عرب کے اندر بھی یہ لہجات بعض قبائل کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو مجھے پتہ نہیں کیوں اس بات کا کوئی ابھی واضح میرے پاس ثبوت نہیں ہے، لیکن جسٹس کا جو لفظ ہے یہ بعین ہی مجاہد کا قسطاس ہے۔ یہ مجھے پتہ نہیں کیوں اس بات کا 100% یقین لگ رہا ہے کہ جسٹس اور قسطاس یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ قاف کو جیم کو قاف سے بدل دیا گیا ہے، باقی جستس بن رہا ہے، تو قسطس قسطاس یہ بالکل بعین ہی آج بھی جو، جبکہ انگریزی زبان جو آج کی ہے یہ معاصر زبان ہے، یہ قدیم نہیں ہے، تو ان کی جو قدیم زبانیں ہیں ان زبانوں کے اندر اگر دیکھا جائے تو بہت ممکن ہے کہ جسٹس کی شکل بھی کسی اور شکل میں رہی ہو۔ تو یہ اس بات کو گویا اس بات کی تائید کرتی ہے یہ آج کی زبان بھی، کہ مجاہد کا یہ کہنا کہ قسطاس یہ رومی زبان کے اندر عدل کے معنی میں بولا جاتا ہے، آج بھی وہ لفظ کسی نہ کسی تلفظ کے اندر تھوڑے سے ہیر پھیر کے ساتھ آج بھی وہ لفظ موجود ہے اور عدل پر دلالت کرتا ہے۔ لیکن یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ قرآن نے ان کی زبان سے اس لفظ کو لیا ہے، بلکہ یا تو ہم یہ کہیں کہ زمانہ قدیم میں لیا جا چکا ہے، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں امرؤ القیس جو جاہلی شاعری کا سب سے پرانا نمونہ ہمارے پاس ہے، اگر آپ امرؤ القیس کی شاعری کو پڑھیں تو اس کے معلقات میں بعض الفاظ ایسے ملتے ہیں جن کے بارے میں جو علماء معربین ہیں، جو معرب پر جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، جیسے امرؤ القیس نے اپنے معلقے میں ایک جگہ قرنفل کا لفظ استعمال کیا ہے، قرنفلی، اس کے بارے میں علماء لغت کہتے ہیں کہ یہ کرن پھل ہے، یہ کرن پھل ہے جو کیرلا سے جو مسالہ جات کی تجارت ہوتی تھی جاہلی دور میں عرب اور ہندوستان کے درمیان، تو یہ گرم مسالے یمن کے راستے سے ہوتے ہوئے عرب کی مارکیٹوں میں پہنچتے تھے، تو یہ کرن پھل ہے۔ جب یہ کرن پھل سوداگروں کے ذریعے سے عرب میں پہنچا تو ان لوگوں نے اس کو قرن فل پھر اسی سے بن گیا۔ تو یہ قرن فلی ظاہر سی بات ہے اسلام سے یہ 150 سے 200 سال پہلے کی شاعری ہے، وہاں یہ لفظ موجود ہے، لیکن اس کو ہم ہندی نہیں کہیں گے اس لیے کہ وہ رہا ہوگا اصل میں کرن پھل، لیکن اب جب عرب کے لوگوں نے اس کو اپنے اوزان پر اتار لیا اور اپنے سیاغے میں ڈھال لیا اور اپنے انداز میں استعمال کرنا شروع کر دیا تو ہم اس کو اب غیر عربی نہیں کہیں گے۔ تو اس طور پر اگر یہ اساساً رومی زبان کا لفظ رہا بھی ہو تو زمانے قدیم میں عربی کا حصہ بن جانے کے بعد وہ عربی کے اندر رچ بس گیا، عربی اوزان پر آ گیا، اور پھر اس کے بعد قرآن نے اس کو استعمال کیا ہے، تو ہم قرآن کے اندر یہ نہیں کہیں گے کہ یہ غیر زبان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ بات ذرا لمبی ہو گئی لیکن یہ وضاحت میں چاہتا تھا کہ کر دوں، اس سے آپ کو انشاءاللہ کچھ فائدہ ہی ہوگا۔ اچھا، اور یہی معاملہ قرآن کے اندر جو اور سارے الفاظ آئے ہیں، زنجبیل کا لفظ آیا ہوا ہے، اسی طریقے سے سندس کا لفظ آیا ہوا ہے، اسی طریقے سے اور بہت سارے کلمات آئے ہوئے ہیں کہ جو عربی اوزان سے الگ ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں کسی اور زبان سے لیے گئے ہیں، تو لیکن یہ کہ ان سب میں یہی بات کہی جائے گی کہ زمانے قدیم میں یہ عربی زبان کا حصہ بن چکے تھے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، قسط سے اقسطہ میں جب لائیں گے تو وہ عدل کے معنی میں ہوگا، اور اگر مجرد میں رکھیں گے تو وہ ظالم کے معنی میں ہوگا۔
یہاں تک ترجمۃ الباب تھا۔ اب اس کے بعد ہم یہاں پر ایک چیز البتہ چھوٹ گئی۔ امام بخاری نے یہ بات کہی ہے کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ آدم کی اولاد کے اعمال اور ان کے قول تولے جائیں گے۔ بخاری کی بعض روایتوں میں قول کی جگہ پر اقوال کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ اعمال جب استعمال کیا گیا ہے تو اس کی جگہ پر اقوال آنا چاہیے تھا، اعمال اور قول یہ ذرا سا بے ربط سا لگ رہا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کے کہنے کا یہاں پر کیا مطلب ہے؟ یہاں شارحین کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو شارحین نے اس نقطے پر اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ انسان جو اعمال انجام دیتا ہے وہ دل سے بھی انجام دیتا ہے، زبان سے انجام دیتا ہے، آنکھوں کے ذریعے سے، ناک کے ذریعے سے، ہاتھ کے ذریعے سے، پیر کے ذریعے سے۔ تو اعمال کو ادا یا اعمال کے انجام دینے کے آلات اللہ رب العالمین نے کئی ایک رکھے ہیں۔ تو جب کئی ایک آلات ہیں، پیر کے ذریعے سے اگر آپ کوئی عمل انجام دیتے ہیں، پیر کا عمل یہ ہے چلنا، تو وہ عمل پیر کا ہوا۔ ہاتھ کے ذریعے سے کسی کو آپ زکوٰۃ صدقات آپ کرتے ہیں، کسی کی مصیبت میں کام آتے ہیں، ہاتھ کا کام ہے۔ اسی طریقے سے تلاوت قرآن آپ آنکھ کے ذریعے سے کرتے ہیں، وہ آنکھ کا عمل ہوا، زبان سے کریں گے زبان کا عمل ہوگا۔ تو یہ جو سارے اعمال ہیں، تو اعمال چونکہ اس کے جوارح الگ الگ ہیں، اس لیے اعمال کو جمع لایا گیا ہے۔ جبکہ قولہم، یہ قول کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک آلہ رکھا ہے اور وہ ہے زبان۔ تو چونکہ قول کے لیے آلہ ایک ہی ہے، اعمال کے لیے آلات اور جوارح الگ الگ ہیں، لیکن قول کا ایک ہی آلہ ہے، اس لیے قول کو مفرد لایا گیا ہے اور اعمال کو جمع لایا گیا ہے۔ اور یہ مکمل طور پر منطقی طور پر یہ بات درست معلوم ہوتی ہے۔ اچھا، یوزن کے بارے میں جو بات کہی گئی کہ اعمال انسان کے اور اقوال، اچھا ایک چیز یہ ہے کہ وقولہم کو امام بخاری نے الگ کیوں ذکر کیا؟ اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ تُوزَنُ، بنو آدم کے اعمال تولے جائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے انسان اپنی زبان سے جو بولتا ہے وہ بھی عمل کے اندر آتا ہے، تو عمل میں تو وہ داخل ہو گیا۔ لیکن یہاں پر شارحین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ زبان کے ذریعے سے جو عمل ہے، یہ عمل بقیہ سارے اعمال کا سردار ہے، اور یہ زبان سے نکلنے والا عمل یہ سب سے خطرناک ہے، یہ سب سے خطرناک ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر فرمایا ہے کہ انسان اپنی زبان سے کبھی کبھی ایک بات کہہ دیتا ہے اور اس کے اندر غور و فکر نہیں کرتا، اور اس کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر لگاتار گرتا چلا جاتا ہے 40 تک، اب وہ 40 سال 40,000 سال اللہ عالم۔ تو یہ جو زبان کا معاملہ ہے، اور زبان سب سے آسان وہ آلہ ہے جس کے ذریعے سے انسان اعمال کو انجام دیتا ہے، اور اس کے اوپر کوئی کلفت نہیں ہوتی، کوئی مشقت نہیں ہوتی، اور اس کو احساس و شعور بھی نہیں ہوتا۔ تو نہایت درجہ آسانی کے ساتھ عمل سرزد جہاں سے ہوتا ہے وہ زبان ہے، اور نہایت درجہ خطرناک عمل جہاں سے سرزد ہوتا ہے وہ بھی زبان ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پر اپنے اس آخری باب میں جس عمل کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ عمل بھی لسان سے ہی متعلق ہے۔ دھیان دیجئے گا، وہ عمل بھی بطور خاص زبان سے ہی متعلق ہے۔ ابھی اس پر میں تفصیل سے آگے انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ تو زبان کا جو جارحہ ہے، زبان کے ذریعے سے جو عمل سرزد ہوتا ہے، یہ سارے عملوں کا سردار ہے، اور اسی سے انسان کی جنت اور جہنم بنتی ہے۔ یہی دل کا ترجمان یہی دل کی ترجمان ہوتی ہے۔ انسان زبان سے وہی کچھ کہتا ہے حقیقت میں جو اس کے دل کے اندر ہوتا ہے، اور یہاں سے زبان کے عمل کو ایک خاص اہمیت دے کر کے اس کو الگ سے ذکر کیا گیا ہے، ورنہ وہ اعمال کے اندر داخل تھا۔ زبان کا معاملہ بھی، اقوال بھی اعمال کے اندر آتے ہیں، تو اس الگ طور پر ان کو اسی لیے یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد میں آتا ہوں اصل ہاں ایک چیز یہاں پر یہ ذکر کر دوں ترجمۃ الباب میں کہ وزن کیا جائے گا، یہ اہل بدعت اس کو نہیں مانتے۔ جہمیہ ہوں، معتزلہ ہوں، یہ سارے کے سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ آ جائیے پھر اسی میزان پر، یہ کہتے ہیں کہ عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ سب عوارض ہیں،
یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو جو مادی نہیں ہیں، جو ملموس نہیں ہیں، جو معنوی چیزیں ہیں، تو ان کا وزن کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کو عقل تسلیم نہیں کرتی، لہذا انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اس کی تعویل کر دی انہوں نے، اور اس کا انکار کر دیا۔ تعویل کیا کر دی کہ یہ جو پوری آیت کریمہ آئی ہے یہ تمثیل ہے، یہ آیت کریمہ تمثیل ہے۔ اصل مقصود کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عدل کرے گا، اللہ تعالیٰ انصاف کا رویہ اختیار کرے گا، یہ معنی ہے۔ یہ وزن ترازو برازو یہ ساری چیزیں یہ صرف تمثیل ہے، یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے، ورنہ اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ جبکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ قول سر سے پیر تک باطل ہے۔ میزان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں اس کے بارے میں تفصیل آئی ہے کہ میزان اس کے 2 کفے ہوں گے، اس کا یعنی اس کے پلڑے ہوں گے، اس کی زبان ہوگی، اس کی لسان ہوگی، یعنی جو اس میں بیچ میں کانٹا ہوتا ہے وہ ہوگا، اور باقاعدہ وہ اعمال کے رکھنے سے اٹھے گا اور گرے گا، یعنی مکمل طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث شریفہ میں، صحیح احادیث شریفہ میں اس میزان کی صفات کو بیان فرمایا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ تمثیل ہے اور اس سے مراد صرف اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف مراد ہے، یہ چیز کسی بھی طور پر درست نہیں ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں نے جو عقل کو امام مانتے ہیں، انہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے اس بات کو بھی اٹھایا کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ حقیقت پر ہے، لیکن اعمال کو تولا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ وہ چیز آئی اور ختم ہو گئی۔ تو پھر اعمال کو تولے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جن دفتروں میں فرشتے اعمال لکھیں گے، ان دفتروں کو اللہ تعالیٰ، ان کاپیوں کو یا ان رجسٹروں کو اللہ رب العالمین ترازو پر تولے گا، یہ معنی مراد ہے۔ اس لیے کہ اصلاً وہ کام جو ہیں وہ تولے جانے کے لائق نہیں ہوں گے۔ تو کچھ لوگوں نے اس طرح کی تعویل کی، کچھ لوگوں نے کہا کہ صاحب اس کو کوئی شکل دے کر کے اس کو تولا جائے گا۔ بہرحال یہ سب باتیں عقلی گدے لڑانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس میزان شرع کا میزان ہے جو والسماء رفعها ووضع المیزان، اور اس میزان کو ہم استعمال کریں گے، چاہے ہماری عقل اس بات کو تسلیم کرے یا نہ کرے کہ ہماری بولی ہوئی چیزیں وہ کیسے تولی جا سکتی ہیں، وہ تو ہم نے بول دی اور ختم ہو گئیں۔ تو اب کسی زمانے میں اس پر تعجب لوگوں کو ہوتا بھی رہا ہو، لیکن آج سائنس جہاں تک ترقی کر چکی ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 100 سال پہلے کی ریکارڈنگ آج موجود ہے، آواز موجود ہے، بلکہ ویڈیو تک موجود ہے۔ تو جب ایک انسان اتنی ترقی کر سکتا ہے تو انسان کا خالق اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ انسان کے حرکات و سکنات کو، انسان کے اقوال و اعمال کو اللہ رب العالمین اس کو مسجل کرے، اس کو ریکارڈ کرے؟ تو یہ بات عقل سے ماورا نہیں ہے، اور عقل سے ماورا ہوتی بھی تب بھی ہم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، قرآن میں اللہ نے فرما دیا ہے، تو ہم آمنا و صدقنا کہتے ہوئے اسے قبول کرتے ہیں۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، سورہ بقرہ کے تعلق سے آیا، سورہ بقرہ اور آل عمران کے تعلق سے کہ یہ زہراوین کے طور پر ہوں گی۔ اسی طریقے سے غمامتان اور غیایتان کے جو الفاظ آئے ہیں کہ جو تلاوت کرے گا اس کے اوپر یہ صورتیں غمامتان اور غیایتان، یعنی 2 بدریوں کے ٹکڑے کی شکل میں، یا پھر الگ الگ پرندوں کی شکل میں، پرندوں کے یعنی ہر آیت ایک پرندہ، تو پرندوں کی شکل میں جھنڈ کے طور پر انسان کے سر پر سایہ فگن ہوں گی۔ اور اسی طریقے سے روایات میں آیا ہے، صحیح روایات میں، کہ قبر کے اندر انسان کی ہوئی تلاوت اس کے لیے شفاعت کرنے کے لیے آئے گی، قیامت کے دن انسان کی تلاوت شفاعت کرنے کے لیے آئے گی۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں، صلہ رحمی انسان کے لیے شفاعت کرے گی، تو یہ سب معنوی چیزیں ہیں، لیکن اللہ رب قیامت کا حکم الگ ہے، قیامت کا معاملہ اس دنیا سے الگ ہے۔ تو وہاں پر جو بھی چیزیں آئی ہیں ہم ان کو آمنا و صدقنا کہتے ہوئے قبول کرتے ہیں۔ اب آج آتے ہیں اصل روایت کی طرف۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر روایت بیان کی ہے اپنے استاذ احمد ابن اشکاب سے، اور احمد ابن اشکاب اس سند کے ذریعے سے امام بخاری عقلی گدے لڑانے والے جو اہل سنت والجماعت میں سے بھی بعض فرقے ہیں ان کے اوپر بھی امام بخاری اس سند کے ذریعے سے رد کرنا چاہ رہے ہیں، جو کہتے ہیں کہ اخبار احاد حجت نہیں ہے۔ یہ ایک مستقل معرکۃ الآراء مسئلہ ہے اور اس پر گفتگو بہت دراز ہو جائے گی۔ بہرحال
مسئلہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی سند کے اندر بھی ایسے افراد کا انتخاب کیا ہے جو فرد جن سے روایت انہوں نے بیان کی ہے۔ احمد بن اشکاب امام بخاری کے شیخ ہیں، ان کے استاذ محمد بن فضیل، اور محمد بن فضیل یہ امام بخاری کے استاذ ہیں، اور ان کے بارے میں ایک اتہام یہ ہے کہ یہ شیعوں میں سے تھے، لیکن یہ شیعوں میں سے ہونے کی تہمت یہ بہت حد تک ثابت نہیں ہے، اس پر بہت سارے ائمہ نے تحقیق سے کچھ گفتگو کی ہے، لیکن اگر مان بھی لیا جائے تو گویا امام بخاری رحمہ اللہ اس سند کے اندر اپنی صحیح بخاری کی آخری حدیث کے اندر سند کے اندر اس راوی کو لا کر گویا کہیں نہ کہیں وہ ایک وحدت کا، ایک اتحاد کا پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم جو بھی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایک وحدت پر، کتاب و سنت کے فہم پر اور صحیح سلف کے فہم کے مطابق ہمیں ایک ہونا چاہیے، اور ہم تنگ نظر نہیں ہیں کہ ہم صرف تعصب کی بنیاد پر کسی سے علم حاصل کرنا چھوڑ دیں یا کسی کو باہر کر دیں اپنے دائرے سے۔ ہمارا مقصد وہ نہیں ہے، ہم جوڑنا چاہتے ہیں، ہم توڑنا نہیں چاہتے، بس شرط یہ ہے کہ ادلہ کی اتباع کرتے ہوئے اس کی پیروی آپ اور ہم کرنے لگ جائیں۔ وہ عمر بن قعقاع سے روایت کرتے ہیں، وہ ابو زرع سے، اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ سے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ کہنے کی حاجت نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرنے والوں میں سب سے بڑی تعداد روایت کی جن سے مروی ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ ہیں۔ وہ یہاں پر وہ روایت بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ حدیث نہایت درجہ عظیم حدیث ہے۔ اگر ذکر کے فوائد پر میں گفتگو کرنا شروع کر دوں تو بات بہت پھر دور چلی جائے گی، اور حقیقت میں تقاضا تو کرتی ہے یہ روایت کہ اس پر گفتگو کی جائے، لیکن وقت کو دیکھتے ہوئے میں اس طرف نہ جا کر کے مختصر میں اپنی گفتگو رکھنا چاہوں گا کہ یہاں پر ذکر امام بخاری بیان کرنے جا رہے ہیں، یہاں پر اس روایت کو لائے کیوں ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ، یہاں پر میں آپ سے یہ بات ذکر کر دوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس روایت کو یہاں لا کر کئی پیغام دینا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم امتیوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ جب بھی کوئی مجلس منعقد کی جائے، علم کی مجلس ہو، فضل کی مجلس ہو، مذاکرہ کی مجلس ہو، درس و تدریس کی مجلس ہو، اور مجلس جب ختم ہونے لگے تو پھر اس میں آخر میں کیا پڑھنا چاہیے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یہ ختم مجلس کا ذکر ہے یا ختم مجلس کی دعا ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم